बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था कि हमने देहात न्यूज़ चैनल के नेटवर्क से पब्लिक टॉक के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम का हमने आगाज़ करना है। पहला इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम आप सब ने देखा। आज हम अल्लाह का नाम लेकर अपने पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और मैं अपने मेहमान जनाब सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो मैं इश्तियाक अब्बासी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हालिया दिनों में हमारे रवायती हरीफ इंडिया में नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और जिससे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिल जो है वो ज़ख्मी हुए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह किए गए और हर मुसलमान का दिल रंजीदा है। आए दिन ये देखने में आता है कि किसी न किसी मुल्क में गैर मुस्लिम लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करके मुसलमानों के जज्बात को जो है वो ठेस पहुँचाते हैं। तो मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ, हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि हम कब ये चीज़ें कैसे रोक सकती हैं। हम कब तक सिर्फ मसनूआत का ही बाइकाट करके जो है वो बस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। आखिर इस इशू का क्या हल है, क्या होना चाहिए इंटरनेशनली कि इस तरह की जो हरकतें वो रुक सकें और मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह होने से बचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सती साहब। सबसे पहले लाखों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम ताजदार अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। सती साहब, बड़ा अहम तरीन मौजू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया को और मुसलमानों को बड़े मसाइल का और मसाइब का सामना है, बड़े चैलेंजेस का सामना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर गुर्बत नहीं है, मुस्लिम ममालिक के अंदर कोई और इस तरह का मामला नहीं है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी गिरावनी साजिश देखने को मिलती है जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती है। और यकीनी तौर पे किसी भी मुसलमान का ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हर चीज़ को, अपनी माल को, अपनी दौलत को, अपनी औलाद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर वो ना समझे। तो ये यकीनी तौर पे मुसलमानों के अंदर ये जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और कमज़ोर तरीन ईमान रखने वाला मुसलमान भी अपने नबी की नामूस पर और उनकी इज़्ज़त पर और उनके नाम पर आज भी मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों मुसलमान जो है वो जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जज्बा ज़रूर मुसलमानों के अंदर मौजूद है। सती साहब, मसला यहाँ पेश आता है कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं और मुस्लिम दुनिया के जो बाहर ममालिक हैं उनका जो किरदार है वो इस हवाले से उतना मुअस्सर नहीं है जितना होना चाहिए। और आप देखें कि मुसलमानों के पास इस वक्त तेल की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में एक बहुत बड़ी ऐसा हथियार मुसलमानों के पास मौजूद है कि दुनिया का नज़्म व नस्क रुक सकता है अगर मुसलमान ममालिक जो है वो दुनिया को तेल की सप्लाई बंद कर दें, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दें, तो अब दुनिया का निज़ाम रुक जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बदकिस्मती से जो बासर मुस्लिम ममालिक हैं वो इस हवाले से मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर रहे। OIC का किरदार भी इस हवाले से मुअस्सर नहीं है। और ये एक ऐसा मामला है जिस पर मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं उनके अंदर अपने नबी पाक की इज़्ज़त और नामूस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा मुसलमान हुक्मरान अपने ममालिक के मुसलमानों के जज्बात को समझें, इस पर मुअस्सर किरदार अदा करें। और जैसे आपने कहा कि मसनूआत का बाइकाट करते हैं, सती साहब, बदकिस्मती से मसनूआत का बाइकाट भी उस अंदाज़ में नहीं किया जाता जिस अंदाज़ में होना चाहिए। आज भी अगर मुसलमान ममालिक यकजा होकर किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ बाइकाट करें, उसका जो है मसनूआत का बाइकाट करें, उस मुल्क को तेल और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दें, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा काम करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पे मुसलमान हुक्मरानों को अब सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम कौम है, बिलखुसूस जो मुसलमान नौजवान हैं, उनको मैं मुखातिब करके कहना चाहूँगा कि ये ऐसा मामला है जिस पर हमें हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अपने प्लेटफार्म से इस हवाले से मुअस्सर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस मामले को रोका जाए। ये मामला खुदा न ख्वास्ता दुनिया की तबाही बर्बादी का बायस बन सकता है।
اس لیے اس پہ میں تو یہی کہوں گا کہ مسلمان ممالک جو ہیں اور مسلمان حکمران جو ہیں اور بالخصوص OIC جو ہے اس کو مؤثر مضبوط قسم کی حکمت عملی ترتیب دینی پڑے گی، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ مسلمان عوام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو، سربراہان کو اس حوالے سے کچھ سوچ بچار کر کے کر لینا چاہیے۔ جی بہت درست فرمایا آپ نے کہ مسلمان حکمران جو ہے وہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں، یہ نہ ہو کہ کل بات ان کے ہاتھ سے بھی باہر ہو جائے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی محبت کے سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا اشتیاق بھائی صاحب، پچھلے دنوں ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز سننے کو ملی کہ سعودی عرب میں کوئی تقریباً 1400 سال پرانے کتبے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور دریافت ہوئے، جن تختیوں پہ یا کتبوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں جو ہے وہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اس طرح کی کوئی تختیاں جو ہے وہ دریافت ہوئی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی معلومات اس سلسلے میں کیا ہیں سر؟ جی ستیہ صاحب، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، میں بھی اس کو ایک قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی کہوں گا۔ یہ ستیہ صاحب سعودی عرب میں حالیہ ایک مقام ہے، حالیہ جگہ کا نام ہے، جو مکہ المکرمہ سے نزدیک ایک مقام ہے۔ سعودی محکمہ آثار قدیمہ جو ہے اس کے مطابق، یہ بات بڑی خاص ہے کہ سعودی محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق، یہ کوئی پرائیویٹ خبر نہیں ہے، سعودی محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق کچھ دیواروں پہ، پہاڑوں پہ انہیں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کیے گئے ہیں یا نامزد کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے اس پہ مزید تحقیق کی، اس تحریر کو دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کی خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی، اور ظاہر ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق شاید اور یقینی طور پہ یہ بھی ایک ذریعہ تھا لوگوں کو بتانے کا کہ آپ کا خلیفہ کس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کے خلیفہ بننے کی خبر ہے جو اس وقت دیواروں پہ تحریر ہوئی، اور وہ تحریر آج تک موجود ہے، اور سعودی محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق بھی یہ تحریر کم و بیش 1400 سال پرانی ہے، اور یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں، معجزوں میں سے ایک بات ہے۔ اور اس طرح کی جو تحریر ہیں وہ آپ کو سعودی عرب میں بہت سارے مقامات پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے خود ستیہ صاحب 2018 میں جب حج کرنے کا موقع سعادت حاصل ہوئی تو غار حرا سے آگے بیر غنم کے ایک مقام پر ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں پر خود میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات تحریر ہیں، اور جب میں نے اس حوالے سے مزید وہاں پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ سعودی حکومت کی اور مکہ کی جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریر 1200 سال پرانی ہے۔ تو یہ جو تحریر ان کو دریافت ہوئی ہے وہ تحریر ایک حکم نامہ ہے یا اطلاع عام ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تحریر اس وقت اطلاع دی گئی، یہ کم و بیش 1400 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے بھی پہلے دیکھ چکا ہوں۔ یہ آیت تو نہیں دیکھی تھی، یہ حکم نامہ تو نہیں دیکھا تھا، لیکن قرآنی آیات کو میں نے بیر غنم کے مقام پہ مجھے زیارت حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے دلچسپ اور اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ نامزد ہونے کا جو معاملہ تھا وہ جب لکھا گیا تو وہ تحریر آج تک موجود ہے۔ بے شک جی، یہ واقعی ایک بڑی خبر ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ اتنا 1200 یا 1400 سال پرانی تحریر جو ہے وہ خلیفہ سوم کے خلیفہ نامزد ہونے کی جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے، اور سعودی حکومت نے، جس طرح عباس صاحب آپ نے فرمایا بھی ہے کہ سعودی حکومت نے بھی اس کو تصدیق کی ہے اس کی کہ یہ درست تحریر ہے اور اتنے سال ہی پرانی ہے۔ اچھا یہ عباس صاحب، آپ چونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہیں پہ آپ جو ہے وہ اپنے ثقافتی فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں موجودہ 5 سالے میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا پہلا بجٹ اور 5 سالے کا ظاہر ہے یہ آخری بجٹ ہے، تو بجٹ پیش کیا گیا۔ میں تھوڑا نیشنل ایشوز پہ جا کے ذرا تھوڑا سا لوگوں کی رہنمائی ہو جائے، تو بجٹ جو حالیہ پیش ہوا ہے آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا پی ڈی ایم ایک متوازن بجٹ دینے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ جی ستیہ صاحب، بجٹ کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازن بجٹ وفاقی حکومت نے پیش کیا ہے۔ موجودہ حالات میں میرا خیال ہے اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے بجٹ سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول کی جو پرائزز ہیں وہ بڑھائی جا چکی تھیں، اس لیے بجٹ میں کوئی خاطر خواہ
معاملات ایسے نہیں ہوئے جس پہ کچھ شعبوں کو بجٹ سے اختلاف ضرور ہے، جیسے ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے وہ بڑا اس سے متاثر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور جو بے تحاشا ٹیکسز لگائے گئے ہیں جائیداد کی خرید و فروخت پہ، تو جو ریئل اسٹیٹ ہے اس پہ ان کو تحفظات ہیں، بلکہ جو فیڈریشن آف ریئلٹرز جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس کے صدر سردار طاہر محمود ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور وہ اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ تو اس بجٹ سے ظاہر ہے سارے لوگ تو خوش نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ فیڈریشن آف ریئلٹرز جو ہے اس نے جو اپنے اوپر ٹیکس لگے ہیں ان کے شعبے کے اوپر اس کو انہوں نے ظالمانہ قرار دیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم بجٹ کا موازنہ کریں تو یہ ایک متوازن بجٹ ہے جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، پنشن میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ ظاہر مہنگائی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بجٹ میں کوئی بڑا ریلیف تو نہیں ہے، لیکن اگر مہنگائی کو کنٹرول حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور فردر قیمتیں نہیں بڑھتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے اثرات پر رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 10-15 دن کے بعد بجلی کی قیمت میں آپ نے اضافہ کرنا ہے اور باقی چیزوں میں بھی اضافہ ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے بجٹ میں جو اعلانات ہوئے ہیں وہ تو شاید کچھ ریلیف پہنچا سکیں، لیکن مہنگائی اگر بڑھتی ہے تو پھر بجٹ کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو اتنا زیادہ نہیں جا سکے گا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ موجودہ بجٹ سے کچھ تحفظات ہیں، لیکن عام پبلک کے لیے جو وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کی ظاہر اولین ذمہ داری ہے، کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پبلک ٹاک چونکہ اشتیاق عباس صاحب پبلک کا پروگرام ہے تو میں تھوڑا سا ریجنل ٹچ بھی دینا چاہوں گا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے وہ گزشتہ سے پابستہ ہفتے ہزارہ ڈویژن کے ضلع مانسہرہ کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں ایبٹ آباد سے ایم این اے ہیں حلقہ NA-15 سے، اور اب جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق حلقہ NA-16 ہو گیا ہے، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ تو انہوں نے جب PM مانسہرہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ PM سے جو ہے وہ 3 بڑے مطالبات رکھے تھے: ہزارہ الیکٹرک کمپنی کا قیام، ایبٹ آباد انٹرچینج اور سوئی گیس کا منصوبہ۔ اور ان کے یہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ PM نے پھر مانسہرہ جلسے میں یہ 3 اہم پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس بھی کیے تھے۔ اس چیز کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے ستی صاحب، میں ایک بات بڑی کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی تعصب یا علاقائی تعصب یا وہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہزارہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے محرومیوں کا شکار ہے۔ ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ کے اندر اگرچہ بہت بڑی تحریک اس وقت چل تو نہیں رہی، لیکن ہر ہزارہ وال کی یہ خواہش ہے کہ ہزارہ کی جو شناخت ہے اس کو ایک انتظامی حیثیت دی جائے، اس کو ایک انتظامی یونٹ کے طور پہ تسلیم کرتے ہوئے ہزارہ کو جو ہے وہ صوبہ قرار دیا جائے۔ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے۔ ہزارہ ہر حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، تشخص کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اور جو ہزارہ کی روایات ہیں ان کے حوالے سے ہزارہ پورا ایک صوبہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہزارہ کے اندر یہ تحریک اگرچہ جیسے میں نے کہا کہ بڑی تحریک تو نہیں ہے، لیکن ہزارہ کی یہ خواہش ضرور ہے، اور ہزارہ کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اور ہزارہ کی ضرورت بھی ہے کہ ہزارہ کو صوبہ قرار دیا جائے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے مانسہرہ کا دورہ کیا، بڑا اچھا ان کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں ٹائملی دورہ تھا۔ ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، اور ضرور ہم اس حوالے سے مرتضیٰ جاوید عباسی کو جو اس وقت ہزارہ کے ایک بڑے رہنما کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ PM کو مختصر وقت میں ہزارہ میں نہ صرف لے کر گئے بلکہ مانسہرہ کے جلسے میں 3-4 میگا پروجیکٹس کا انہوں نے PM سے افتتاح بھی کرایا، اعلان بھی کرایا، اور ہماری معلومات کے مطابق جو اعلانات کیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مانسہرہ جلسے کے اندر، ان پر امپلیمنٹ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ضرور مرتضیٰ جاوید عباس صاحب کو جاتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سیاسی جلسوں میں بڑے بڑے اعلانات ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تحصیل سرکل بکوٹ کے قیام کا اعلان بھی 2014 میں بیروٹ کے مقام پہ سنا تھا، جو کہ تحصیل آج تک نہیں بن سکی۔ تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو PM نے اعلانات کیے تھے، میری معلومات کے مطابق ان پہ ورک آرڈر جاری ہو چکے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میگا پروجیکٹس ہیں، اور ان کو مرتضیٰ جاوید صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹائم ظاہر ہے حکومت کے پاس
کم ہے، کو زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو یہ جو منصوبے شہباز شریف نے دیے ہیں ہزارہ کو، ان پہ فوری امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ان پہ کام شروع ہونا چاہیے. اور میری معلومات کے مطابق مرتضیٰ جاوید صاحب اس حوالے سے بھرپور وہ اپنی یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مختصر وقت کے اندر ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اپنے حلقے کو اور ایبٹ آباد کو کچھ وہ پروگرس دے سکیں. جی بالکل، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جن منصوبہ جات کا پی ایم نے اعلان کیا ان پہ جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ کوششیں تیز کرنی چاہیے. اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کل ہی اناؤنس کیا ہے کہ جو حالیہ بجٹ پیش ہوا ہے عباسی صاحب، اس میں لورا گوڑا گلی روڈ، منی اسپورٹس کمپلیکس، نادرا آفس کی اپ گریڈیشن، ایبٹ آباد انٹرچینج اور اسی طرح الیکٹرک کمپنی اور گیس کے منصوبے، اس کے لیے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے گزشتہ دن یہ اناؤنس کیا ہے کہ بجٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے پیسے رکھ دیے گئے، فنڈز جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے، اور یہ بڑے ضروری بھی تھے یہ منصوبے، خاص کر کے جو ہزارہ الیکٹرک سپلائی تھی، اس سے ہزارہ میں جو ایک بجلی کا مسئلہ تھا جو ابھی بھی ہے وہ بڑی حد تک حل ہوگا، جابس کریٹ ہوں گی. یہ ایک بڑی ضرورت تھی جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم سے اعلان کروایا. پھر جو انٹرچینج کا تھا ایبٹ آباد کا، وہ ایبٹ آباد میں ایک طرح سے محرومی بھی پیدا کر رہا تھا اور بڑی ضرورت بھی تھی، تو اس کا ہونا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو ہزارہ کے عوام کو، ایبٹ آباد کے عوام کو، اور اس سے پورا جو گلیات سرکل ہے، اپر گلیات ہے، سارا جو پورا ایک علاقہ ہے، اس سارے علاقے کے لوگ مستفید ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے بجٹ کی بات کی تو بجٹ کو اگر ہم اپنے علاقے کی طرف یا ایبٹ آباد اور ہزارہ کی طرف لے کر آئیں تو میرا خیال ہے کہ اس مالی سال کے بجٹ میں ہزارہ کو اور ایبٹ آباد کے لیے کافی کچھ رکھا گیا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا سر، میں اس پلیٹ فارم سے یہ تھوڑا سا، آپ نے ابھی اشارہ خود بھی کیا تھا کہ ہزارہ جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن بالخصوص یہ جو ہے وہ اس کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے. تو ابھی ایک ایشو بڑا ہزارہ میں اٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی سراپا احتجاج ہے، اور نوجوان بھی بڑے سراپا احتجاج ہیں، اور جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہزارہ ڈویژن میں یہ سراپا احتجاج ہے کہ ٹورسٹ پولیس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھرتیاں ہونی تھیں. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جی تمام جو ہے وہ حالانکہ زیادہ تر سیاحتی علاقے جو ہیں وہ پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں موجود ہیں، لیکن جب بھرتیوں کا ٹائم آیا تو ہزارہ سے باہر کے لوگ بھرتی کر دیے گئے، ہزارہ سے جو ہے وہ نوجوانوں کو محروم کر دیا گیا، جبکہ ہزارہ کے نوجوان ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. اس حوالے سے پورے ہزارہ میں ایک بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لوگ سراپا احتجاج ہیں اور آئے روز جو ہے وہ لوگوں کا یہ استحصال ہوتا ہے. تو ٹورسٹ پولیس میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں ہزارہ کے نوجوانوں کو جو نظر انداز کیا گیا ہے، اس بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ معاملہ بڑا خاص ہے اور بڑی جگہوں پہ پہلے بھی کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین پاکستان ہے اس کی بھی ایک طرح سے وائلیشن ہے، اور اس معاملے کو ضرور، یہ صرف وفاق کا معاملہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جتنے بھی ہمارے اراکین پارلیمنٹ ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلی میں ہیں، ان کو اس حوالے سے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. اور وفاق میں چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو دونوں حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے، اور دونوں حکومتوں کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ تو بہت بڑے استحصال کی بات ہے، اور ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ قوموں کے اندر، علاقوں کے اندر محرومیت پیدا کرتی ہیں، اور جب اس طرح کی محرومی کسی علاقے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ لسانیت کو ہوا دیتی ہے، اور یہ چیزیں کسی بھی طرح سے ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی کہ لسانیت کی بنیاد پر کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر بالخصوص مایوسی پھیلے. دیکھیے پہلے ہی ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہزارہ میں تو بے روزگاری کا جو تناسب ہے وہ باقی صوبے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور میں اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. بہرحال ہزارہ کے نوجوانوں کو صوبائی دارالحکومت میں مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ آپ نے اٹھایا ہے اس حوالے سے ضرور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور جو سارا پروسیس ہوا ہے اس کو ریویو کرانا چاہیے، اور جو آئین کے اندر طریقہ کار اس حوالے سے درج ہے اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ نوکریوں کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہزارہ کا کوٹا بنتا ہے وہ پورے کا پورا بھرپور کوٹا ہزارہ کے نوجوانوں کو ملنا چاہیے. بالکل جی، ہزارہ کا کوٹا جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہزارہ سے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، بالخصوص اسپیکر صوبائی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اچھا سر، ایک عام اور ایشو ہے پبلک کا ایشو کہ ظاہر ہے گرمائی سیزن ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملک کے دیگر شہری علاقوں سے جو ہے وہ
پہاڑوں کی طرف سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ موسم اچھا ہو, آب و ہوا اچھی ہو. اسی طرح کے پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ایک علاقہ گلیات ہے جو کہ پورے ملک میں اپنی خوبصورتی, اپنی آب و ہوا کی وجہ سے اور اپنے خوبصورت جنگلات کی وجہ سے اور اپنے موسم کی وجہ سے بڑا مشہور ہے. لیکن سر یہاں پہ بدقسمتی اس سال یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایوبیہ چیئر لفٹ, گلیات کا ایک امپورٹنٹ علاقہ ہے ایوبیہ, وہاں پہ چیئر لفٹ وہ بند کر دی گئی ہے. اور ایوبیہ چیئر لفٹ بند ہونے کی وجہ سے اب سیاح جو ہے وہ ان کی وہ خاطر خواہ تعداد جو ہے وہ گزشتہ سیزن میں یا جس طرح پہلے جو ہے وہ گلیات میں سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے تھے, اس دفعہ نہیں جا رہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک تو ٹورزم پہ بڑا منفی اثر پڑ رہا ہے اور وہاں پہ جو مقامی جو لوگ ہیں, مقامی کمیونٹی ہے, جو مقامی تاجر برادری ہے, وہ بھی سروائیو کر رہی ہے. تو یہ چیئر لفٹ سر بند ہے. اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے, یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ یہ ٹورزم پہ تو بڑی منفی, اور اس میں آفیشیل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس معاملے پہ ہم ظاہر ہم اس کو تنقید ہی کہیں گے کہ اتنے بڑے جو اپنے ہمارا پوائنٹ ہے ایوبیہ, وہاں کی جو چیئر لفٹ ہے وہ بند ہے. پاکستان میں دیکھیں پہلے ہی پاکستان میں سیاحتی مقام بہت کم ہیں, اور جو بھی ہمارے سیاحتی مقام ہیں وہاں پہ سیاحوں کے لیے خاطر خواہ سہولیات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان ٹورزم کے حوالے سے بہت ترقی کر سکتا ہے, اور دنیا بھر کے ٹورسٹ جو ہیں وہ پاکستان آتے بھی ہیں, ان کو متوجہ بھی کیا جا سکتا ہے, لایا بھی جا سکتا ہے. ہمارے پاس ایسے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں جو شاید جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے پاس بھی نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی اور مزے کی بات ہے کہ ہمارا جو گلیات کا اور مری کے جو سیاحی علاقے ہیں یہ وفاقی دارالحکومت سے اتنے نزدیک ہیں کہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ٹمپریچر میں آلموسٹ 100% کا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر وفاقی دارالحکومت سے چند گھنٹے کی مسافت پہ, بلکہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ آپ کو اتنا ڈفرینٹ ٹیمپریچر ملے. تو اس چیز کو, نیچرل بیوٹی کو ہم ٹورسٹ کو لا کے بڑا کیش کرا سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس جانب کسی بھی حکومت نے توجہ ماضی میں نہیں دی. رہی صحیح ہمارے پاس ایوبیہ چیئر لفٹ تھی جو اگرچہ وہ پرانی ہو گئی ہے, اور سچی بات ہے کہ موجودہ حالت میں اس لفٹ کو چلانا, رن کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے, انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بند رکھنا یا اس کو مستقل بند رکھنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس میں ایڈ کرتا چلوں میری معلومات کے مطابق کہ جو منال گروپ ہے, منال ریسٹورنٹ گروپ جو ہے, اس نے اس لفٹ کو لینے کی کوشش کی. انہوں نے شاید کو بولی بھی دی, ان کے اور جی ڈی اے کے آپس میں معاملات بھی طے ہوئے, لیکن کچھ لوکل جیسے ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوئے. تو میری تجویز یہ ہوگی اس حوالے سے کہ چیئر لفٹ کو مستقل بنیادوں پہ اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے, اور منال گروپ اگر اس میں دلچسپی رکھتا ہے, اتنا بڑا گروپ ہے وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے, تو اس کو دے دینی چاہیے. ہاں جی ڈی اے کا اور منال کا جو آپس میں اگریمنٹ ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اور جیسے کہ جو مقامی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے اور جو مائدین علاقہ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مقامی آبادی کو اس میں نظر انداز نہ کیا جائے, مقامی علاقوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. تو منال اور جی ڈی اے کے درمیان اگریمنٹ کو ریویو کر کے مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقعوں کا اس میں کوٹا رکھ کر اس لفٹ کو اور اس کے معاملات کو منال گروپ کو دے دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہاں پہ وہ منال گروپ اگر جائے گا تو وہ صرف چیئر لفٹ کی اپگریڈیشن ہی نہیں کرے گا, وہ اپنا منال ریسٹورنٹس گروپ وہ وہاں لے کے جائے گا. تو یہ ایوبیہ اور گردنواں کے علاقوں کے لیے بڑی زبردست بات ہوگی, اس میں روزگار کے مواقع ان کے لیے پیدا ہوں گے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں ہم بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہمیں وہاں کے مقامی عمائدین کہیں تو منال گروپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان کا ایک ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں کہ لوکل کمیونٹی, لوکل آبادی جو ہے اس کو جابز میں موقع دیا جائے, مقامی آبادی کے جو تحفظات ہیں ان کا بھرپور خیال رکھا جائے, ان کے تحفظات کو دور کر دیا جائے. تو یہ کرنے کے بعد اگر منال گروپ کو چیئر لفٹ دے دی جاتی ہے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر آپ کا یہ جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے یہ پورے پاکستان کو اب اٹریکٹ کر لے گا, مزید کر لے گا منال گروپ کے وہاں جانے کی وجہ سے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جی ڈی اے جو ہے وہ بے شک ریویو کر لے اپنا اگریمنٹ منال گروپ کے ساتھ, لیکن مقامی کمیونٹی کی سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہے اور ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے. اچھا جی, پروگرام کا میں آخری سوال آپ سے, اور بڑا یہ حساس سوال ہے اور اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا, اور لوگوں میں بھی ایک بڑا ہیجان پایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان گزشتہ دنوں اسلام آباد آئے تو اسلام آباد انتظامیہ اور ان کی سیکیورٹی سٹاف کے مابین کوئی تھوڑا غلط فہمی پیدا ہوئی, اور انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ نے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی میرے خیال میں پوزیشن ان کی تبدیل کرنے کے سلسلے میں یا اس طرح کا کچھ وہاں پہ میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے پیدا ہوتی رہ گئی, یا
اور اس سلسلے میں جو ہے وہ راولہ کوٹ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے وہ کوئی حد آمیز سلوک کیا. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ اس بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات؟ اس سب یہ بڑا ایک بدقسمتی سے انسیڈنٹ پیش ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہے. بہرحال یہ چونکہ اس کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور آزاد کشمیر کے اندر راولہ کوٹ میں احتجاج ہوا اور اسلام آباد میں بھی ڈی چوک میں پرسوں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ اسلام آباد میں جو رویہ رکھا گیا ہے وہ مناسب نہیں تھا. یہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس میں اسلام آباد پولیس کا اپنا ایک موقف ان کا سامنے آیا تھا اور جو سردار تنویر علیہ صاحب کی سیکیورٹی ہے ان کا اپنا ایک معاملہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا سو ہو گیا. ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. کشمیر جو ہے، کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے. اور اگر یہ انتظامی طور پہ کوئی بد انتظامی کا معاملہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ پی ٹی آئی کو اور راولہ کوٹ میں اور آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پر مظاہرے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بد انتظامی والا معاملہ ہے. اس میں خدا نخواستہ کو بدنیتی شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ پیش بندی کرنی چاہیے اور ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جی، پاکستانیوں کا دل جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی بد انتظامی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو، گو کہ وہ شاید دانستہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے جن کی وجہ سے وہ ہمارے مابین جو ہے وہ کوئی غلط فہمی اس طرح کے پیدا ہوں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے. تو پروگرام پبلک ڈاک جو ہے وہ اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اسی پہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے کانٹیکٹس نمبر، رابطہ نمبر آپ کے پاس موجود ہیں. آپ بھی اپنے ایشوز، آپ بھی اپنے مسائل اس فورم سے اٹھا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.